हमारा आज का मदरसा है, भले वो किसी भी मसलक का हो, हम इक्विप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो चैलेंजेस हैं इस दौर के, उनसे वो डील कर सके। नाम सुनता है दरस निज़ामी, उसके बाद उसके जहन में मदरसा आ जाता है और उसके बाद उसके जहन में आ जाता है कि ये तो बहुत ही टिपिकल दुकियानूसी चीज़ है। दरस निज़ामी में मैथ पढ़ाया जाता है, फल्कियात पढ़ाई जाती रही है। ऐसा मालूम होता है कि अब उसको जमाने के हिसाब से चेंज नहीं किया जा रहा। अंग्रेज आया है, उसने मिस्टर और मुल्ला में फर्क के लिए इतना काम किया है। 2001 में बच्चा पैदा हुआ है, उसको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया अनलेस कि वो खुद जाके मदरसे को देखे। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो मैं नमाज पढ़ रहा था, एक चाइनीज ने आके मुझे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? निसाब को मैनेज करना पड़ेगा, उसमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। एक एतराज नहीं है, बहुत सारे एतराजात हैं। कायदे आजम का एक मशहूर कौल है, काम काम और बस काम। और मैंने कहा इंसान ने चांद पे जब कदम रखा, उन्होंने कहा चांद पे कदम रखा ही नहीं है इंसान ने। रिसर्च कैसे की जाती है? रिसर्च कैसे की जाती? जी, बहुत ज्यादा मिसगाइड लोग, यानी इखलास के साथ जब आप किसी को गुमराह करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं। जब मदारिस को अपने आप को अपडेट करना होगा, ऑन प्रैक्टिस क्या कोई ऐसी कोशिश की जा रही है और हम इन चीजों से निकल के हम आगे जाएं? कुछ इस बारे में अगर आप हमें अपडेट कर सकें। तो मेरे शागिर्दों में MBBS डॉक्टर भी है। ये नहीं राय रखते कि हमें मीडिया को ज्यादा थोड़ा आउटरीच करना चाहिए? सोशल इवेंट्स हैं, अगर हम वहां पे मीडिया को इनवाइट करना शुरू करें, सेलिब्रिटीज को इनवाइट करना शुरू करें, ताकि ये परसेप्शन टूटे कि जो मदरसा है ये कोई बड़ी दुकियानूसी, कोई बड़ी पुरानी जगह होती है। पाकिस्तान में और इंडिया में लोग इल्हाद क्यों इख्तियार करते हैं, दीन क्यों छोड़ते हैं? आप लोगों को देख के हौसला मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिंदा है, काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब। नाउ मैं तारुफ उनका नहीं कराऊंगा, इसलिए कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलबत्ता जो हमारी आज की ये नशिस्त है इसका तारुफ मैं जरूर कराऊंगा, इसलिए कि आमतौर पर आपने मुफ्ती साहब से जो बातें सुनी होगी उसका ताल्लुक इबादत से है, ताल्लुक फतावा से है, जो इस्लाम के मसाइल हैं उनसे है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से। मेरे काम से आप वाकिफ हैं, मेरा काम ज्यादा है इल्हाद का रद्द और साइंस की आड़ में साइंटिज्म के फलसफे को प्रमोट करना, या साइंस की आड़ में इल्हाद को इंसानी अजहान में स्मगल करना। मेरा काम उसको रद्द करना है। तो बात हम करेंगे मुफ्ती साहब से कि जो हमारा आज का मदरसा है, भले वो किसी भी मसलक का हो, वो कितना अप टू डेट है और कहाँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और किस तरह से हम इक्विप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो चैलेंजेस हैं इस दौर के, उनसे वो डील कर सके। मुफ्ती साहब, मैं आपको खुश आमदीद करना चाहूंगा और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मेरा इकराम किया, इज्जत दी, मुझे अपने चैनल पे लेकर आए, मुझे इस काबिल समझा कि कुछ पूछा जाए मुझसे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। आपके वक्त की कदर है, लिहाजा स्ट्रेट वे मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी तमहीद मुझे उसकी ज़रूरत होगी अपने सवाल को वाज़े करने के लिए कि दरस निज़ामी एक स्टैंडर्ड है, बल्कि इस तरह का स्टैंडर्ड है कि कहा जाता है कि आप जितना मर्जी दुनिया का इल्म हासिल क्यों ना कर लें, अपने तहीं आप दीन का इल्म भी हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन दरस निज़ामी एक अल्टीमेट एक क्राइटेरियन है कि जब उसे मीट किया जाता है तो फिर हम किसी को आलिम कहते हैं। नाउ मैं दरस निज़ामी पे तहकीक कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये किस कदर एडवांस एक सिलेबस क्रिएट किया गया था अपने वक्त के हिसाब से। ये बड़ी एक एडवांस चीज़ थी, लेकिन क्या हुआ कि वही मदारस हैं, वही दरस निज़ामी है, लेकिन आज दरस निज़ामी के बारे में कोई जाने या ना जाने, स्ट्रेट अवे वो नाम सुनता है दरस निज़ामी, उसके बाद उसके जहन में मदरसा आ जाता है और उसके बाद उसके जहन में आ जाता है कि ये तो बहुत ही टिपिकल दुकियानूसी चीज़ है। आपकी राय में क्या हुआ सब? देखिए, आप इल्हाद के खिलाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने को ये मुझसे ज्यादा पता होगा कि इंसान में हम इर्तिका के तो कायल नहीं है। एवोल्यूशन जो है ना, ये बंदर से इंसान बना है, लेकिन इंसान की तरक्की के लिए जहनी इर्तिका बहरहाल जरूरी है। कोई भी सिलेबस जिसमें जो इर्तिकाई मराहिल से नहीं गुजरेगा, जो जमाने के लिहाज से उसमें चेंजिंग नहीं होगी, तब्दीली नहीं होगी, तो वो फिर जमाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। आपको पता है 250-300 साल पहले दरस निज़ामी उलमा ने वज़ा किया था, उस जमाने की जरूरतों को सामने रखकर। जाहिर है वो अगर वो लकीर के फकीर होते तो वो एक नया दर्स का एक सेटअप लेके ही ना आते। वो कहते यार, जिस तरह असहाब सुफ़ा ने पढ़ा, फिर जिस तरह सहाबा ने, ताबईन ने, हमने कोई निसाब की अलग से जरूरत ही नहीं है। पहले जमाने में जो रिवाज था, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मुल्कों के सफर होते थे। जिसने अरबी पढ़नी है वो पता चलता जी कूफा में एक नहव के बहुत बड़े आलिम है, वहां जाके मैं नहव सीखूंगा। वो आधी जिंदगी तो बेचारे के सफर में गुजर जाती थी। तो जाहिर है उसमें जमाने के लिहाज से चेंजिंग आई है, और आते आते यहाँ तक कि दरस निज़ामी में एक वक्त तक जो है ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती रही है। दरस निज़ामी में मैथ पढ़ाया जाता है, फल्कियात पढ़ाई जाती रही है। ऐसा मालूम होता है कि अब उसको जमाने के हिसाब से चेंज नहीं किया जा रहा, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब बर्रे सगीर में गोरा आया है ना, अंग्रेज आया है,
اس نے مسٹر اور ملا میں فرق کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ دونوں کا ٹریک، جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں نا پنجاب، تو آپ کو پتا ہے خانے وال سے لاہور کی گاڑیاں الگ ہو جاتی ہیں، سرگودا کی الگ، ہم تو چونکہ سرگودا جایا کرتے تھے تو بالکل دونوں ٹریک الگ ہو جاتے تھے. تو گورے نے کیا کیا ہے کہ ایک تو نصاب تعلیم سارا انگلش میں کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جتنے علماء جو دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے ایجوکیٹڈ علماء سمجھے جاتے تھے، وہ سارے وہ بالکل یوں سمجھیں کہ جاہل کہلانے لگے، کیونکہ وہ انگلش نہیں آتی تھی، سارا سلیبس آپ کا انگلش میں ہو گیا. اس سے راستے الگ ہوئے. پھر اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے مدارس تھے جن میں دنیا کی تعلیم بھی تھی، یہ تو تھا ہی نہیں نا کہ دین الگ اور دنیا الگ، یہ تو سیٹ اپ انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے. اس نے سارے مدارس کر دیے. تو پھر علماء نے دین کی تعلیم کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ بھائی ڈاکٹر تو لوگ بن رہے ہیں، انجینئر تو بن رہے ہیں، علماء بننا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے ایک تعلیم کو فوکس کیا گیا. وہ ایک وقتی ضرورت تھی اس زمانے کے لحاظ سے، وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہ اصل نہیں تھا. مسلمانوں کی جتنے بھی دینی ادارے ہمیشہ سے رہے ہیں، صدیوں سے، دین دنیا کو کبھی بھی الگ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جی اس چھت کے نیچے عالم بنے گا اور سائنسدان اس چھت کے نیچے پیدا نہیں ہوں گے، ایسا تھا ہی نہیں. یہ گورے کے آنے کے بعد ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ علماء کی دنیا ایک بالکل الگ ہو گئی اور مسٹروں کی دنیا بالکل ایک الگ ہو گئی. جب آپ اس دنیا سے ہی کٹ گئے ہیں تو آپ کو اس دنیا کی پھر ضرورتیں بھی آپ کی نظر میں نہیں ہے. یعنی یہ کہنے لگے کہ ملا کے طور مسجد سے گھر تک وہ ایک حد تک ضرورت تھی. علماء نے اپنا بڑا کردار ادا کیا دین کو بچانے میں، لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ بہرحال ہوئے اور وہ اب تک ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، سوائے چند علماء کے جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے دنیا میں ٹریولنگ بھی ہے جن کی. تو ہماری کتابوں میں الحاد کے خلاف بھی کام ہے اور اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات بھی، لیکن وہ آج کے حساب سے نہیں ہے. ان سے مدد تو ملے گی ہمیں، لیکن آج ہم نے اس کو جدید انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا جس کی تلافی کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. میں ایک چیز اپنی کلاسز میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ نالج جو ہے یہ جس طرح سے اس کی ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے، یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا گیا. یعنی ہم اگر دیکھیں مثال کے طور پہ کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں کوئی بہت زیادہ ہمیں واضح فرق نظر نہیں آتا، سوائے وار فیئر کے کچھ نئے جدید آلات وغیرہ آ گئے اور ایسے 16ویں سے 17ویں تک ہمیں کچھ چینجز نظر آئے. دیٹس فیئر انف. لیکن اور 1950 کی دہائی میں بہت کم فرق تھا، 60 اور 70 کی دہائی میں کم فرق تھا. لیکن 2000 اور 2010 میں بہت زیادہ فرق تھا اس لیے کہ نالج نے جمپ کرنا شروع کیا اس طرح سے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں، میری کم سے کم یہ رائے ہے کہ ہم سے ٹائمنگ تھوڑی سی مس میچ ہوئی کہ درس نظامی جب بنا تو اس زمانے کے حساب سے تو بالکل ٹھیک تھا کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ہم اہم کرتے. سو مچ سو کہ ایون جو تاج محل کا جو ڈیزائنر تھا اس نے بھی درس نظامی کیا ہوا تھا اور اپنا انجینئرنگ نالج وہ یوز کیا جو اس نے درس نظامی سے سیکھا ہوا تھا. لیکن جب یہ اس طرح کی ایکسپونینشیل جمپس شروع ہوئے نالج میں، تو شاید ہمارا مدرسہ اس کو جج نہیں ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا، اپڈیٹ خود کو نہیں کر سکا. اور 10-20 سال میں ایک ایسا فرق آ گیا کہ اب مدرسہ جو یعنی کہ آج کے 20 سال کی جو 2000-2001 میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا انلیس کہ وہ خود جا کے مدرسے کو دیکھے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بالکل 100% آپ نے درست. کا حج سے آ رہا تھا نا، تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے سیٹ پہ، وہ بھی حج کر کے آ رہے تھے. مجھے وہ کہنے لگے مولوی صاحب، میں تھوڑا سا اعتراض کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے. میں نے کہا آپ کریں کھل کے اعتراض. کہتے ہیں میں چائنا میں تھا، کہتے ہیں پہلے تو میں نے الحاد کے بارے میں اور اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. میں جب چائنا گیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز نے آ کے مجھے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بڑا بہترین موقع مل گیا اس کو اسلام سمجھانے کا اور اب یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں نے کہا ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس خدا کے ثبوت کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ چائنیز نے کہا کہ میرے پاس نہ تو ہونے کی دلیل ہے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. جب تک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی میں فری ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے میں وہیں چپ ہو گیا. تو کہہ رہے اس کے بعد سے میرے اندر ایک ایسا ہلچل پیدا ہوئی اور میں الحاد کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونے لگا. پھر آپ جیسے لوگوں کو انہوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہرحال وہ دوبارہ انسان کے بچے بن گئے الحمدللہ. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے اہل علم حضرات کو، ہمارے دینی مدارس کو، کہ اب ٹریولنگ بہت آسان ہو گئی ہے. پہلے کون چائنا جاتا تھا؟ آپ کو پتا ہے چائنا جائے گا بھی تو پورے ایک گروپ کی شکل میں 150 اس کے ساتھ مسلمان ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. وہاں جائے گا پتہ نہیں کہ ہوٹل میں چائنیز کے ساتھ تھوڑی رہے گا، وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا اس کے اوپر. اب تو ٹریولنگ اتنی آسان اور سوشل میڈیا نے تو گلوبل ولیج بنا دیا نا دنیا کو. وہ تو اب لوگ کھل کے اعتراضات بھی کر رہے ہیں، کھل کے سوالات بھی کر رہے ہیں. اب ایک بہت بڑی یلغار ہے. تو اس کے حساب سے نصاب کو مینج کرنا پڑے گا، اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ایک اعتراض نہیں ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں.
اور اس کو آج کے اسلوب میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور آج کی زبان میں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا فرق ہمارے ہاں دینی مدارس میں اور عام طبقے میں یہ ہے کہ دونوں کی زبانیں میچ نہیں کر. میں بھی اس میں داخل ہوں. وہ ٹھیٹھ عربی میں سارا سلیبس ہے ان کا علماء کا, اور اردو میں عربی کے الفاظ کی پھر بھرمار ہوتی ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک بات سناتا ہوں. جامعۃ الرشید میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا رہا ہوں. تو ایک طالب علم کو جو عالم بن چکے تھے, دورہ حدیث کر چکے تھے, ان کو میں درس کی ٹریننگ دے رہا تھا. انہوں نے درس قرآن کے دوران کہا کہ ہمارے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے درس کے بعد ان سے کہا, میں نے کہا یار اتنی گاڑی اردو, آپ اقوال و افعال, آپ یوں کہو کہ ہمارے کاموں میں اور ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پھر ان کو مثال دی. میں نے کہا قائد اعظم کا ایک مشہور قول ہے, کام کام اور بس کام. میں نے کہا اگر قائد اعظم آپ والی زبان استعمال کرتے تو کہتے افعال افعال اور بس افعال. تو میں نے کہا افعال کو جو ہے نا کام کہتے ہیں اردو میں. تو خیر وہ بڑے خوش ہوئے. تو یہ تو ایک مثال ہے, یعنی گیپ کی بہت بڑی وجہ ہے یہ کہ جو زبان ہمارے ہاں مدارس میں انگلش اگر سکھائی بھی جا رہی ہے تو وہ نہیں ہے. بہت دنیا بہت آگے جا چکی ہے, بہت بعد میں جا کے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے سوچ لینے چاہیے. اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ سورس آف نالج جو ہے نا, بہت سے حضرات کو وہ سورس آف نالج ہی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نالج زیادہ تر 60-70% تو انگلش میں ہے, یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور جتنی بھی اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں. جی بالکل ایسا ہی. اردو میں تو نہیں ہے زیادہ تر جو ریسرچ ہے. آج میں ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے, امریکہ سے آئے تھے, وہ اچھے یعنی دیندار آدمی تھے, اور میں نے کہا انسان نے چاند پہ جب قدم رکھا, انہوں نے کہا چاند پہ قدم رکھا ہی نہیں ہے انسان نے. میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں یار. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ. اچھا اتنی بڑی داڑھی ان کی ماشاءاللہ. کہہ رہے نہیں امریکہ نے جھوٹ بولے. میں نے کہا جھوٹ کیسے بول دیا؟ جاپان کو بھی الو بنا دیا, فرانس کو بھی الو بنا دیا, اس نے رشیا کو بھی الو بنا دیا, آپ کو سمجھ میں کیسے؟ بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیں کہ نالج جن ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے, جب وہ ذرائع ہی آپ کے پاس نہیں ہے, جی بالکل, تو آپ صرف وہ ہے نا کتاب دیکھ کے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ شرعی مسئلہ پوچھا. میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. مجھے ان پہ ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ کتاب میں لکھا ہونا تو کافی نہیں ہے نا, میں خود کتاب لکھ کے اس کے اندر لکھ دوں, لیکن عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں ریسرچ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی نیٹ پہ ایک ویب سائٹ میں نے دیکھا ہے. جی ایبسولوٹلی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے میں جو ایز اے لیکچرر جب میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں پڑھاتا تھا تو اس میں میرا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, وہ ریسرچ کا بھی ہوتا تھا کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. اور میری چونکہ اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ انفارمیشن سائنٹسٹ کی ہے, تو انفارمیشن سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے ویسے بہت زیادہ اس کے لیے یہ ایک بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے. تو اب ویسٹ میں یعنی کہ جو ہمارا سلیبس جو ہوتا تھا, جو ہم پڑھاتے تھے کہ ایک ریسرچ کر کے آپ کوئی بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں. حالانکہ ایک ریسرچ جب کی جاتی ہے تو اس کی روشنی میں ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے, دنیا تک ہم نے پہنچا دیا. لیکن وہ اس قدر ایڈوانس وہاں پہ لوگ ہو چکے ہیں کہ وہ نتیجہ پہلے طے کر کے کہ اس ریسرچ کے ذریعے ہم نے نتیجہ دنیا کو یہ دینا ہے, اور اسے پھر میتھڈولوجیز ڈیوائز کی جاتی تھی, کوسچنز ایسے فریم کیے جاتے تھے کہ جواب اپنی مرضی کا ملے. وہ اس لیے کہ نالج لیول وہاں تک جا چکا تھا کہ اس کے اندر یہ ویریشن پیدا ہو چکی تھی, فلیکسیبلٹی پیدا ہو چکی تھی کہ آپ کسی کو, جیسے عام طور پہ الیکشن میں ہوتا ہے, سروے میں لوگوں نے بتا دیا کہ لاہور میں اتنے لوگ ہیں وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے, فلاں, وہ پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں سے ہم نے یہ جواب لینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ویسٹ کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی احتیاط اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ وہاں سے بہت سا جو انفارمیشن آتی ہے وہ وہاں کا جو کنٹمپری لائف سٹائل ہے اس کو دنیا میں ایکسیپٹیبل, قابل قبول بنانے کے لیے کی جاتی ہے. میں کتنے ہی ریسرچ پیپرز پڑھتا ہوں, ہر ہفتے میں پڑھتا ہوں درجنوں کے حساب سے. ایک ریسرچ پیپر دوسرے سے نہیں ملتا, دوسرا تیسرے سے نہیں, تیسرا چوتھے سے نہیں, اس لیے کہ جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے وہ سب کی اپنی اپنی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ محتاط تو رہنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ جو گیپ نالج کا بنتا ہے آپ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے. سوری بات کاٹ رہا ہوں میں, کہ ہمارے مدارس میں اس طرح کے لیکچر آپ تیار کریں کہ ریسرچ کے اصل ذرائع بہت اہم ترین ٹاپک ہے جو پڑھانے کی ضرورت ہے. ریسرچ کیسے کی جاتی, بہت زیادہ مس گائیڈ لوگ, یعنی اخلاص کے ساتھ جب آپ کسی کو گمراہ کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں. جب آپ نے ایک ریسرچ کی نیٹ سے اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کو صحیح, اور جب آپ پبلک میں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ عالم بھی ہیں, آپ کا ایک لوگ سنتے بھی ہیں, تو آپ اخلاص کے ساتھ پھر گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اس میں سمجھتا ہوں ہم انشاءاللہ آپ کو جامعۃ الرشید کی دعوت دیں گے آپ کو کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے, اس پر ایک لیکچر آپ کا ہم نے لازمی رکھوانا ہے. یہ بہت ضرورت ہے ہمارے طلبہ کو سیکھنے کی. جی میں ضرور, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں. ڈاکٹر خرم صاحب ہیں یو کے میں, ان سے ایک دفعہ میں نے ویسے میڈیکل سائنس کے بارے میں پوچھ لیا کہ وہ, میں نے بڑے بیانات کیے تھے فارمی چکن سے کینسر پھیلتا ہے. میرے کافی پرانے اس طرح کے بیانات ہیں, اور فارمی چکن سے یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی پڑھتے رہتے تھے, اخبار میں آیا جی.
تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے. پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ریسرچ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا پھر کہ میڈیکل سائنس میں ریسرچ کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیسے ریسرچ کی جاتی ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ یار ہم کیا کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کا انشاءاللہ لیکچر ہم ارینج کروائیں گے. میں ضرور, میں انشاءاللہ, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اس چیز کی, میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ نے اتنی عزت بخشی. دیکھیے میں پاکستان میں ایک ایتھیسٹ, پاکستانی ایتھیسٹ ہے ایکس کرسچن, اس سے میری ایک ڈبیٹ ہوئی جس میں مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا تھا ڈبیٹ سے پہلے کہ مجھے کیا کیا سننے کو ملے گا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ریسرچ کے حوالے سے آپ نے جو پرابلمس بتائے ہیں کہ وہ پاپولر ویب سائٹس پہ جا کے جو انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری سامنے رکھ دینی ہے. اور میں نے وہاں پہ 15 حوالے دیے تھے سائنٹیفک پیپرز کے, جن میں سے 12 صرف ہیومن فاسلز پہ تھے. اور میں نے یہ حوالے دینے سے پہلے کہا تھا کہ ایک میڈیا لیول کی انفارمیشن ہوتی ہے اور ایک ایکچوئل سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے. وہ جو ایکچوئل سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ میڈیا لیول پہ نہیں آتی, یہ اگر آتی بھی ہے تو بڑی ڈسٹورٹ ہو کے آتی ہے, اور عام طور پہ عوام وہیں سے وہ لے لیتے ہیں. اور ہمارے خیر جو پاکستانی جو ایتھیسٹ ہے وہ تو ویکیپیڈیا اور اس طرح کی باتوں سے آگے, وہ تو خیر آگے ویسے بھی نہیں جاتے. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ریسرچ کی کوالٹی ہے جب ہم اس کو صحیح سمجھیں گے تو پھر ہم حقیقی معنوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بات آگے آپ نے کہی تھی, اس میں اپنی آواز بھی میں شامل کرنا چاہوں گا ان صاحب کے حوالے سے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ چاند پہ ہم نہیں گئے ہیں. دیکھیے میں عام طور پہ اپنے لیکچرز میں یہ بات, میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہی ہے یہ بات خیر, کہ ہمارے ویسٹ کے ساتھ 2 ایکسٹریمز کے ریلیشن شپ بن گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ویسٹ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ویسٹ نے کہا ہے وہ غلط ہی ہے. میں اس کو انالوجی کے طور پہ میں اس کو اس طرح سے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان نے زندگی میں کبھی جوتا نہیں پہنا اور زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو دیکھا جس نے جوتا پہنا ہوا ہے, تو اب اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ چونکہ یہ فلاں آدمی نے جوتا پہنا تھا اس لیے میں نہیں پہنوں گا, تو بھی وہ نقصان میں رہے گا. اور اگر ہو بہو اس کو کاپی کرنا شروع کر دے, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا پاؤں جو ہے اس کا سائز 10 ہے, اس کا اپنا جو ہے وہ 7 ہے, تو وہ کوشش کرے یا اس کا 10 ہے اس کا 7 ہے کہ وہ جوتا میچ ہی نہ کرے اور پھر اسے چلنے میں دقت ہو, تو جوتا پہن کے بھی اس کو دقت ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ضرور انسپریشن لے کہ مجھے جوتا یہ چاہیے, لیکن وہ اس کی فٹنگ اس کے اپنے پاؤں کے حساب سے ہونی چاہیے. یہ ایکسٹریم بھی ٹھیک نہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. تو بس ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو پھر اپلائی کرنا, کانٹیکسچوائز کرنا جو ہماری سوسائٹی ہے اس پہ. تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ویسٹ کے بارے میں کوئی چیز آئے تو ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے وہ اس کو ویریفائی کیے بغیر ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور جو ہمارا کنزرویٹو طبقہ ہے وہ اس کو ویریفائی کیے بغیر ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ گورے نے کہا ہے تو غلط ہی ہوگا. آئی تھنک وی ہیو ٹو موو آن, اس سے ہمیں آگے نکلنا ہوگا. یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کچھ آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مدارس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا, دیٹس فیئر انف, لیکن آن پریکٹس کیا کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا اس میں بین المسالک ہم آہنگی کی بھی کوئی کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل کے ہم آگے جائیں؟ کچھ اس بارے میں اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں. دیکھیں 2 باتیں کی آپ نے, کہ ایک تو اپڈیٹ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہوں گے, بہت سے مدارس ہیں, لیکن جامعۃ الرشید شاید آپ وزٹ کر بھی چکے ہیں. جی جی, جامعۃ الرشید تو اس کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, اور اس پہ سلیبس بھی چینج کیا ہے. میرے اپنے شاگرد میں آپ کو بتاؤں, پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے. ظاہر ہے ان کو کیا پڑھایا گیا ہوگا, آپ خود سوچیں کہ وہ نیوی نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. میرے اپنے شاگرد ہیں, عالم ہیں, تو میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر بھی ہے. تو جامعۃ الرشید تو یہ 15-20 سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھئی زمانے کے لحاظ سے اپڈیٹ کیا جائے اپنے آپ. تو دیگر مدارس بھی یقیناً کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم نے پوری دنیا تو گھوم کے نہیں دیکھا, نہ پورا پاکستان میں نے دیکھا ہوا ہے, اور بھی ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اسلام آباد میں فلاں مدرسہ ہے, وہاں کچھ تبدیلی ہے. پھر تبلیغی جماعت والوں کے جو مدارس ہیں ان کا نصاب ویسے ہی پہلے سے ہی تھوڑا چینج ہے. وہ ایز اٹ از درس نظامی والا نہیں ہے, وہ عربی کو بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ کہ عربی بولنا ہے. تو چینجنگ ہے. اب عوام کے پاس اختیار ہے, وہاں جائے, لوگوں کے پاس اختیار ہے. یعنی وہ جمود جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ الحمدللہ اب نہیں ہے, ایسا جمود نہیں ہے, چینجنگ آ رہی. تو آپ جیسے لوگ جب بار بار وزٹ کریں گے اور سجیشن دیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ چینجنگ آئیں گی. پھر اس میں اپنے وزٹ کے حوالے سے آپ وہ بتا دیں کہ آپ نے جو جامعۃ الرشید کے لیے جو الہاد پر جو ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے, تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ نے اس کا بھی کرانا ہے. پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ مختلف مسلکوں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو مسلک ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی وجود میں آ گئے. تو یہاں بھی 2 انتہائیں ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ویسٹرن کلچر کو ایز اٹ از لے لینا یا اس کی ہر چیز میں اس کی نفی کر دینا, یہ دونوں بے اعتدالی. تو ایسے ہی ایک بے اعتدالی یہ ہے کہ آپ مختلف مسلکوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے کوئی باؤنڈری نہیں ہے, آپ اس باؤنڈری کو شرعی حدود ہی کو کراس کر دیتے. مثلا اسلام کا عقیدہ توحید ہے, اب توحید ہی میں کمپرومائز کر لیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ نہیں, ظاہر ہے عقیدہ توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا.
اسی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، اگر کوئی فرقہ کوئی مسلک ایسا ہے آپ کی ان بیسک چیزوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بھی اہل سنت والجماعت میں داخل کر لیں اور اس پہ بھی ہم فضائل سنانا شروع کر دیں. یہ کمپرومائز پھر غلط ہو جائے گا. دوسرا اختلاف وہ ہے کہ جو اجتہادی اختلاف ہے، جیسے فقہا کا اختلاف تھا جو آج بھی چل رہا ہے، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، روایات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کسی نے اس کو ترجیح دی. یہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، صحابہ میں بھی تھا. اس میں اپنا ظرف بہت وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ہم حج پہ گئے تھے، ایک ہی صف میں ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. جو باندھے میں کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی. ٹھیک تو وہاں قطر سے ہمارے ایک دوست ملنے کے لیے آئے مجھ سے، وہ سلفی تھے، اہل حدیث تھے. وہاں قطر سے آئے، اسپیشل عمرہ کیا انہوں نے، پہلے آئے تھے مجھ سے ملاقات کے لیے. مجھے کہنے لگے یار وہاں قطر میں تو عجیب ہی حالت ہے، وہاں تو جو قطر کا بادشاہ ہے، سوری بحرین کا بادشاہ، وہ فقہ مالکی کو فالو کرتا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. تو وہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے کے یہاں باندھنے کے. یہ ہمارے کنٹری میں یہ کچھ زیادہ مصیبت ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے. تو اس معاملے میں تو الحمدللہ ہمارے مدارس کا جہاں تک میری معلومات ہیں پہلے سے ضرب بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں جب بھی کسی پہ رد کیا جاتا ہے ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لگایا جاتا ہے. تو مدارس میں تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے. لیکن مدارس میں کچھ طلبہ جب فارغ ہوتے ہیں مناظر بن جاتے ہیں، وہ جو مناظر بنتے ہیں تو پھر ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ظاہر ہے چیلنج بازیاں، اور تو میں منہ کالا کر دوں گا اگر یہ حدیث ضعیف ثابت کر کے دکھتی جوتوں کا، اس سے پھر جو ہے نا وہ پھیلتی ہے نفرتیں آپس میں. تو یہ الحمدللہ پہلے سے ہے مدارس میں، اور اس میں اب مزید امپروومنٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو حالات 15-20 سال پہلے جس طرح مار دھاڑ چل رہی تھی مختلف فرقوں میں، وہ الحمدللہ اتنی شدت الحمدللہ اب نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یار یہ ان سے علاوہ اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا تھوڑا سا لوگ سمجھنے لگے ہیں. بے شک، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور میں اپنا تجربہ میں ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ہم یونیورسٹی میں جب میں پہلے پڑھتا تھا، جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ میں نے پڑھا بھی بیڈفورڈشائر سے اور پڑھایا بھی زیادہ میں نے وہیں پہ ہی ہے. تو ہمارے ایک جو یونیورسٹی کی مسجد تھی وہ ہمیں ایلوکیٹ کی گئی، تو اس میں ظہر سے لے کر رات گئے تک کوئی نہ کوئی نماز چلتی ہی رہتی تھی. یعنی کہ ظہر کا ٹائم کک ان ہوا تو 2 لوگ آئے، کوئی ایک ادھر سے آیا ادھر سے آیا، جماعت کرا لیں، ہاں جی کرا لیں جی، انہوں نے ظہر شروع کر دی. اس کے بعد 2-4 لوگ اور آئے، انہوں نے کرا دی. کچھ نئے لوگ آئے، انہوں نے کھڑی جماعت میں وہ بھی شامل ہو گئے. تو وہاں پہ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہیں، کسی نے نیچے باندھے ہیں، کسی نے باندھے ہی نہیں ہیں. کوئی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، کوئی چائنا سے ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے ہے. تو وہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا تھا کہ واقعی اتنا بڑا پرابلم ہے نہیں جتنا ہم نے اس کو سیریس لے لیا ہے. دوسرے جو جامعۃ الرشید کی آپ نے بات کی کہ میں وہاں پہ میری حاضری ہوئی 2 دفعہ، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار میں کسی بھی مدرسے میں گیا تھا. ساری زندگی اتفاق ہوا ہی نہیں کسی مدرسے میں جانے کا. تو میں وہی پرسپشن لے کے گیا تھا جو میڈیا نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی وہی کہ میں آج ایک مدرسے میں جا رہا ہوں، یہ دنیا سے تھوڑی سی کٹ آف جگہ ہوگی، اور وہی دقیانوسی جو سسٹم ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ وہی سارا ہوگا، اینڈ دیٹس دیٹ. لیکن میں بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بغیر مبالغہ آرائی کے، میں پورے اپنے جو صدق ہے میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں جب اندر گیا تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہمارے یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر کا کوئی کیمپس اتنا ایڈوانس نہیں تھا. جو بلڈنگ کی کوالٹی ہے، جو صفائی ستھرائی وہاں پہ، جو اکوپمنٹ پڑا، جو وہاں پہ اپنا میک بک میں نے جو ایڈیٹنگ سینٹر وہاں پہ وہ دیکھا، جو میڈیا ہاؤس اس کا دیکھا، I was shell shocked. میرے ساتھ بصالت آدم صاحب تھے، تو میں نے شرمندگی سے کوئی بات ہی نہیں کی پہلے. تو بعد میں کافی دیر بعد میں نے شروع کی کہ میں کیا ذہن میں لے کے آیا تھا. لیکن وہاں سے مجھے پھر ایک اپرچونٹی. باقی بھی مدارس میں اگر جائیں گے نا، ہمارے بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کرنگی، آپ کو بہت پیارا ماحول ملے گا، آپ کو ایسا سکون ملے گا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. وہی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا، ایک میڈیا کی نالج. یہ میڈیا کی نالج ہے جس سے لوگ کہ دہشت گردی ہے مدارس میں، مارتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ، کہ گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتے ہیں مار کٹائی بھی ہوتی ہو، لیکن ایک بہت اچھا آپ کو عزت، احترام، آپس میں محبت، سب کچھ ملے گا آپ کو. امیزنگ، بہت اچھا تجربہ میرا رہا. اور میں پھر اس کے بعد میرا پھر ایک شوق بڑھا کہ نہیں مجھے جو ہے یہ تو یہاں آنا چاہیے. لیکن مجھے اپرچونٹی بھی نظر آئی اس میں کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ پرسپشن ٹوٹی کیوں نہیں کہ مدرسہ جو ہے یا ہر مدرسہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. از اٹ کہ ہم نے اپنے ان کو، ہم نے مدارس کو اپ ڈیٹ کرنے میں فوکس کیا. اگرچہ ٹھیک ہے بہت سے گیپس فل ہونے والے ہیں وہ نصاب کے حوالے سے اور سسٹمز کے ایجوکیشن مینجمنٹ کے حوالے سے، لیکن اوور آل جو ہے یہ وہ مدارس تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ڈالے گئے ہیں. لیکن اگر یہ وہ نہیں ہے
ان سے بہتر ہیں, تو پھر ہمارے ذہن میں یہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ہمیں میڈیا کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پہ اور محنت کرنی پڑے؟ کیونکہ دیکھیں, جو چیز ایک سوال جو ویسٹرن ہسٹورین ہیں ان کے ذہن میں ہے, اور بڑی اس پہ بحث بھی کی جاتی ہے, کہ ویسٹ میں جس زمانے میں لوگ فاقوں سے مرتے تھے, اس زمانے میں, آج سے ان کی 800-900 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کیلیبر کے چرچز بنے ہیں, جو اس میں آرٹ ورک ہوا ہے, جو شیشے مختلف رنگوں کے لگائے گئے ہیں اور جس ترتیب سے لگائے گئے ہیں, اور وہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, کیتھیڈرلز ہیں, میں نے تو کئی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں پہ, یو کے جائیں اتفاق آپ کو ہو. تو سوال یہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے, کیوں بنا دیتے بڑی بڑی بلڈنگز؟ تو اس کا عام جواب یہ ہے کہ چونکہ جو عیسائیت ہے یہ یو کے کا یا فرانس کا یہ نیٹو مذہب نہیں ہے, یہ تو بعد میں آیا. وہاں پہ فرینچ لے کے آئے تھے یو کے میں, فرانس والوں یورپ سے لے کے آئے تھے. تو لوکل لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جو ظاہری روب ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا, جو پادری کا لباس ہے, جو بلڈنگ کی کوالٹی ہے, کہ لوگ اس کے ذہنی طور پہ اس کے تسلط میں آ جائیں کہ واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے مانا جائے. وچ مینس کہ اس زمانے کا میڈیا وہ ایسا ہی تھا کہ بلڈنگ ایسی بنائے تو وہ لوگ متاثر ہوں گے. تو آج اگر ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں اور اتنی متاثر کن بلڈنگز ہمارے پاس ہیں, سسٹمز ہیں, وہاں پہ فلاسفی پڑھائی جا رہی ہے, میں نے بچوں کی وہاں پہ تقاریر سنی ہیں, کچھ انگلش میں وہ کر رہے تھے, عربی میں کر رہے تھے, واز امیزنگ. لیکن میں وہاں پہ گیا تو پتا چلا, ٹھیک ہے میری جہالت ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے تھا, بٹ آپ یہ نہیں رائے رکھتے کہ ہمیں میڈیا کو زیادہ تھوڑا آؤٹ ریچ کرنا چاہیے. سوشل ایونٹس ہیں, اگر ہم وہاں پہ میڈیا کو انوائٹ کرنا شروع کریں, سیلیبریٹیز کو انوائٹ کرنا شروع کریں, تاکہ یہ پرسپشن ٹوٹے کہ جو مدرسہ ہے یہ کوئی بڑی دقیانوسی, کوئی بڑی پرانی جگہ ہوتی ہے. جی ضروری ہے, لیکن ابھی تک تو ہمارے بہت سے علماء یہ ویڈیو ہی کو حرام کہہ رہے ہیں. تو آپ کیسے وہ کہتے ہیں یہ جمود توڑنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. یہ بات بھی بالکل آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اینڈ میں آپ کا ایک آپ نے سوال کیا تھا, میں اس کا جواب میں آپ تک پہنچا کے پھر میں جتنا میں نے آپ سے وقت مانگا تھا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سے بہت زیادہ عطا کر دیا. آپ نے بات پوچھی تھی کہ جو ایک ہماری الہاد پہ جو ایک کورس ہے, یہ قسط وار سلسلہ جو ہے یہ میں نے اپنے ذہن میں ڈیزائن کیا ہے. انشاءاللہ اس کو فارملائز کر کے اس کو پھر ہم ڈلیور کریں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ الہاد ایک اینڈ پہ اسٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ ایکچولی یہ ہے کیا چیز, پہلے وہ ہمیں فریم ورک کو پتا چلے کہ یہ ہے کیا. اس کے بعد پھر جو طلبہ الہاد نہیں سمجھتے تو انگلش میں آپ اس کو ڈیفائن کر دیں. بہت سے جو لسنر ہیں ہمارے جی ایتھیزم بیسیکلی کیا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے, کہ خدا کے تصور سے وہ بیزار ہیں کہ خدا ہے نہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ اس فلسفی میں نقائص کیا ہیں, کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ خدا نہیں ہے, یا یہ کہنا درست ہے کہ خدا کا کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ہے, کیونکہ یہ دو بڑے فرقے ہیں الہاد کے. اس کے بعد تو آگے بہت فرقے ہیں, لیکن یہ ہمارے پاکستانی جو ایتھیسٹس ہیں, ملحدین ہیں, یہ بات ان کو بھی نہیں پتا ابھی, کیونکہ وہ بھی ویکیپیڈیا سے ہی پڑھ کے عام طور پہ ملحد ہوتے ہیں. اور اس پر یہ ساتھ اس کا ایک خاص حصہ بھی ہے اسی سیریز کا, کہ پاکستان میں اور انڈیا میں لوگ الہاد کیوں اختیار کرتے ہیں, دین کیوں چھوڑتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اسلام کو بھی انہوں نے پوری طرح سے نہیں پڑھا ہوا, اور اگر انہوں نے الہاد کو بھی پوری طرح سے نہیں پڑھا ہوا, تو پھر کوئی تیسری وجہ ہونی چاہیے, یہ دو وجوہات نہیں ہونی چاہیے. تو عام طور پہ جو ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے, ہزاروں لوگوں سے بات میری, مفتی یاسر ندیم الوائی جی صاحب ہیں, عامر حق صاحب ہیں, بصالت عالم صاحب, اور ہمارے بہت سے بہن بھائی کام کرتے ہیں اسلامک اویکننگ والے, کہ آخر پتہ تو چلے کہ ایشو کیا ہے. تو ہمیں تو یہ دو چیزیں پتہ چلی ہیں کہ لوگ پاکستان میں, انڈیا میں کیوں الہاد اختیار کرتے ہیں. ایک تو جو ہے ذاتی خواہشات ہیں اور دین اس کے رستے میں آتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جسے ہم مسئلہ رنج و علم کہتے ہیں یا پرابلم آف ایول کہتے ہیں, کہ بیمار بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ, زلزلے سے لوگ کیوں مر جاتے ہیں, سو فورتھ. یہ بیسیکلی دو چیزیں, اس کے علاوہ کوئی فلسافیکل کوئی گہرائی نہیں ہے اس سارے آرگومنٹ میں. تو اس کو ایکسپلین کرنا کہ اس میں کیا غلطی ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اور پھر اس کا جو ڈیزائننگ ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ آلموسٹ ایسے ہوگی جیسے علم الکلام کی ہے, کہ صرف انفارمیشن نہ آئے بلکہ ایک پورے کا پورا ذہن میں آئے کہ اس کو کاؤنٹر بھی کیسے کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ تقریباً 9-10 اقساط پہ یہ مجموعی طور پہ یہ ہوگا, 1 سے 1.5 گھنٹے کا کوشچن اینڈ آنسر بھی. تو اس کی بس اب جو موڈیلٹیز ہیں وہ تو اب ڈسکس کرنی ہے, کہ اس کو لائیو کریں ویڈیو پہ یا ریکارڈڈ ویڈیو پہ ہو, یا جیسے ابھی کر رہے ہیں اس طرح سے ہو. تو وہ انشاءاللہ اگلے کچھ وقت میں وہ بھی طے ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ ضرور اس کو ڈیلیور کریں گے. گڈ, ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی کاوش ہے. انشاءاللہ ہمارے جامعہ رشید کے طلباء اور اساتذہ بھی آپ سے پورا فائدہ اٹھائیں گے, اور میں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر دے آپ کو. آپ لوگوں کو دیکھ کے حوصلہ ملتا ہے کہ الحمدللہ اسلام زندہ ہے, کام ہو رہا ہے, ہر میدان میں اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں. جزاکم اللہ. آپ اساتذہ ہیں, آپ نے یہاں تک پہنچایا, باقی مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو وہاں پہ ویسے ہی جو ہے وہ منہ جھکا ہوا ہوتا ہے شرم سے. تو
میری دعا یہ ہے کہ وہ شرم یہ ہو کہ الہی جس طرح سے میں کرنا چاہتا تھا اس طرح سے ہوا نہیں، کیونکہ اسے خوب تر کرنے کی جستجو تھی، بہتر کرنے کی کوشش تھی. یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش ہی نہیں کی. آئی تھنک وہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی. تو باقی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا آپ کا، بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں سنا، اور کامنٹس میں آپ کے کوئی کویسچنز ہوں گے تو کائنڈلی ضرور کیجیے گا. میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ سوالات جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ میں مفتی صاحب تک پہنچا سکوں. جواب آ جاتا ہے جو مجھے امید ہے آ جائے گا، میں آپ تک پہنچا دوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.